अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। पाकिस्तानी सियासत ने अजीब व गरीब सूरत इख्तियार कर ली है और पाकिस्तानी सियासत ने आज तक ऐसा नहीं देखा था जो गुज़िश्ता रोज़ से आज तक हमने नया कुछ देखा। और वो था एक टॉप ट्रेंड जो कि ट्विटर पर भी जो लोग देखते हैं, ट्विटर जानते हैं, हैंडल करते हैं, वो जानते हैं कि आजकल टॉप ट्रेंड क्या रहा, और वो था जादू टोने की सरकार। एक नए लफ्ज़ का इजाफा हुआ। मरियम नवाज कहती हैं कि जादू टोने से हुकूमत चलाई जा रही है, और अगर चलाई जा रही है तो फिर आप नए तरीके से उसको मज़ीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और आटा, दाल, चीनी, चावल, पेट्रोल सब कुछ जादू टोने के ज़रिए सस्ता करा दें। ये कहना था मरियम नवाज का। ये कहते ही हमने देखा कि हुकूमती हलकों में भी कुछ हलचल मची और शहबाज गिल जवाब देने के लिए मंजर आम पर आए, और आते ही उन्होंने जवाब दे दिया। और उनका कहना था कि सियासी चुड़ैल इस तरह की बातें करती हैं, और उन्होंने भी जादू टोने, चुड़ैल और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये कौन सी सियासत है, किस तरफ जा रही है? पैनामा पेपर्स के बाद हमने देखा था कि पेंडोरा पेपर्स सामने आए थे, वो भी कहीं गायब हो गए, महंगाई की सूरत हाल गायब हो गई, और दीगर मामलात और मसाइल एक तरफ होते चले गए। लेकिन अगर सामने आ रहा है तो एक ही मामला, जादू टोने की सरकार और सियासी चुड़ैल। क्या इस तरह के मामला से जो मामलात अवामी इश्यूज हैं वो एक तरफ तो नहीं हो जाएंगे? कहीं लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? और ये क्या मामलात हैं कि सियासत ने एक नई करवट ली है और कहां से कहां पहुंच चुकी है? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी स्मार्ट मूव करते हुए आगे बढ़ रही है, आसिफ जरदारी साहब का एक बयान आता है। उनका कहना है कि आइंदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत होती जा रही है। यह कहना था आसिफ अली जरदारी साहब का, जिनके खिलाफ नैब अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो मामलात हैं वो साबित किए जा सकें, लेकिन अब तक साबित नहीं हो सके। और दीगर मामलात के हवाले से भी वो अब तक जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो गिरफ्त में आ जाएंगे, वो नहीं आ पाए हैं। वो क्या मामलात हैं, मरियम नवाज क्या कह रही हैं, पीटीआई कहाँ खड़ी है और पीपल्स पार्टी कहाँ जा रही है, इस तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राव इमरान सुलेमान साहब, मारूफ तज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। जनाब राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इमरान साहब, आपसे ही हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, और जो इस वक्त नया हम ट्रेंड देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जादू टोने की सरकार और इस तरह के अल्फाज अलकाबात, तो कहाँ जा रही है पाकिस्तानी सियासत, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तो एक अल्फाजों की जंग है जो आपस में सियासतदानों के दरमियान शुरू हो जाती है, तो सिलसिला चल निकलता है। कहीं हम ये भी सुना करते थे कि नवाज शरीफ साहब के मुँह से एक दफ़ा लफ्ज़ निकला था कि वो गैबी इमदाद के मुतालिक बात कर रहे थे कि जो इनकी मदद है कि वो लोग कर रहे हैं जो मावराई कुव्वतें हैं, तो वही सिलसिला चल पड़ा था। अगर जादू टोने से सरकार चलाई जा सकती है तो मैं समझता हूँ कि इतने बेरहम तो नहीं है इमरान खान साहब के वो जादू टोने से महंगाई को कम ना कर सके, IMF का कर्जा ना माफ़ करवा सके, अपने वुज़रा के बारे में ये ना जान सके कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि मरियम साहब ने तोता फाल के बारे में भी कहा, तो तोता फाल के हवाले से उन्हें तो पता होना चाहिए। देखिए, मैं मरियम नवाज साहिबा को बड़े अच्छी तरीके से हमने पंजाब की सियासत को गौर से देखा है। मरियम नवाज हो, मियाँ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब हो, देखिए पीरी मुरीदी वाले मामला तो इन सब के साथ चलते हैं। दरगाहों पर जाना, इनसे बहुत सारी मामलात के मेरे कल क्या होगा, क्या मेरी हुकूमत 5 साल पूरे कर सकेगी, इस तरह के मामलात के लिए तमाम सियासतदान मशहूर। आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक देख ले कि अक्सर आप उनको देखते हैं कि हाथों पर कुछ ना कुछ बांध रखा होता है, गले में ताबीज़ होता है, बुजुर्गों को का अदब करते हैं और उनसे राय लेते हैं, मशावरत करते हैं। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, इसमें मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है, और हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं तो कोरोना वायरस को भी पाकिस्तान में यही कहूंगा कि ये भी इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए आया था। अच्छा, अपोजिशन जमातों की नरमी को देखूंगा तो तब भी मैं यही कहूंगा, लेकिन मैं इस बात को अगर अमलन देखूं तो मैं तस्लीम नहीं करता इस बात को कि ऐसा हरगिज नहीं है। जादू टोने से ही सारे मामलात हों तो मैं समझता हूं कि कोई जादूगर, इधर इतने बड़े बड़े जादूगर हैं, वो खुद क्यों नहीं हुकूमत संभाल लेते? ये सब एक सियासी फलसफा है, मैं नहीं समझता। और दूसरा ये था कि जो अपने आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक आपने बात की, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सभी को ये वहम गुमान है कि अगली हुकूमत हमारी आ रही है। सही। अच्छा, इन्हें गुमान है, खाली ये गुमान है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? इमरान खान साहब कितने 20-22 साल से जदोजहद करते रहे, आज जाकर हुकूमत में आए, इसका फैसला साजिशों ने किया। पीटीआई में वो लोग जीते जो काउंसलर की सीट एक नशिस्त नहीं निकाल सकते थे, और वो लोग
जो उनको यकीन नहीं था, बिला वजह कागजात जमा करा दिया और एमएनए बन के एक चीज और भी देखिए ना, आपके मरियम साहिबा ने तो चले जो भी स्टेटमेंट देना था दे दिया, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरीके से रिएक्शन आया, खासतौर पर शहबाज गिल साहब आए और हुकूमती हलकों में भी हलचल मच गई और वो भी इस तरह से उसी जबान का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो क्या हुकूमत के पास इतना टाइम है कि वो आटे दाल चीनी चावल के बजाय इन बातों के ऊपर मौजूद है? ये अब इससे बड़ी बात क्या है कि आपने खुद टॉपिक को, अपने इस टॉपिक को महंगाई से हटकर जादू टूने से शुरू किया। यही तो एक वजूहत थी कि वो चाहते हैं कि जो हमारे एंकर्स हैं, हमारे टीवी चैनल्स हैं, हमारे अल्फाजों के साथ खेलना शुरू कर दे और वो इस बात को भूल जाएं कि मुल्क में हो क्या रहा है। क्या आइंदा चंद रोज के अंदर फिर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है? क्या आज आवाम की हालत आज कोई किसी माँ ने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली है? ये तमाम चीजों के आज आपने देखा कि पंजाब के अंदर कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं। एक और वाकया सामने आया, लड़की को, एक मासूम लड़की को नौकरी का झांसा देकर उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये टॉप ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन आज मैं न्यूज चैनलों पर देख रहा हूं कि यही वो चीजें हैं, यही वो हरकत है जिसकी वजह से आवाम का मीडिया जो बड़ा अहम किरदार अदा करता है माशरे के लिए, एक अहम किरदार अदा करता है, वो हुक्मरानों को जगाता है। आज वो इस तरह की बातें करने के बजाय अगर जादू टूने और इस तरह के मामला करेगा इनके बाद उस तरफ हुक्मरान ले गए। बिल्कुल। अच्छा राना गुलजार साहब, ये फरमाइएगा कि आसिफ जरदारी साहब बहुत कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, किस बेसिस पे कह रहे हैं? शुक्रिया वकार भाई आपके चैनल का। देखिए आसिफ जरदारी साहब ने जो भी कुछ कहा है, जाहिर है अवामी राय आम्मा को देखते हुए उन्होंने ये बयान दिया है और वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मुल्क की सियासत पर भी, इंटरनेशनल सियासत पर भी। और जहाँ तक ताल्लुक़ जो सूरत हाल आवाम की है, खान साहब को बड़ी मुबारकबाद हम देते हैं कि उन्होंने कौम को बड़ी अच्छी नवीदें सुनाई थी और कौम से बड़े अच्छे वादे भी किए थे, लेकिन वो ना तो उन वादों पर पूरा उतरे हैं, ना जो उम्मीदें दिलाई थी उन पर कोई काम हुआ है। वो जो कल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि भाई ये चोर है, वो चोर है, वो आज भी वही अल्फाज दोहरा रहे हैं, वो भी और उनके रुफ़का भी और उनके जो लोग भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इख्तदार में जो काम किए वो दुरुस्त सिमत में थे और आज अवाम उस साबिक़ा दौर को याद कर रही है। यानी कि जो मौजूदा हुक्मरानों के सिलेक्टर या अवाम ने जिसने भी वोट दिया वो पशेमान हैं कि हमने ये क्या किया, क्योंकि खान साहब ने जो खुशखबरियाँ सुनाई थी, खान साहब ने जो कहा था कि 200 लोगों की मेरे पास एक एक्सपर्ट टीम है, वो टीम तो ना रही, लेकिन हाँ एक फसली बटेरे जो चोर और डाकू थे वो उन्हीं पर तकिया करते रहे। यानी कि जो फसली बटेरे कहाँ से उड़ के गई, पीपल्स पार्टी से या कहाँ से? मैं सारी बात करूंगा, आप सुन लीजिए। देखिए जो लोग गलत थे, कल खान साहब कह रहे थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया और वो फिर जब देखा कि माहौल उस तरफ है तो वो उड़कर उधर जाकर बैठ गए। ठीक है, आज पीपल्स पार्टी को जितना भी बदनामी धब्बे मिले ये इन्हीं लोगों की वजह से मिले। अच्छा, यानी काम अच्छे किए थे पीपल्स पार्टी ने और बदनाम इमरान खान साहब। नहीं, इमरान खान की नहीं बात कर, मैं सुनिए। देखिए पीपल्स पार्टी ने इन पर एतमाद किया, इनको वजारतें दी और इन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के एतमाद को ठेस पहुंचाई। अच्छा, सही। आज इमरान खान साहब इन्हीं को तो गलत कह रहे थे, जब ये गलत जाकर इनकी गोद में बैठ गए तो ये साफ और शफाफ हो गए। हम तो उसी एहतसाब की बात कर रहे हैं कि खान साहब आपने एहतसाब का वादा किया था कि मैं अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करूंगा, मैं मुल्क में ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा। बात यह है कि ये कब आएगी? जो लोग आपके पास आके बैठ गए वो तो हो गए अच्छे और जो आपसे दूर हैं वो सारे हैं गलत। नहीं, आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं, आप मुंसिफ हैं, आप एक आंख से देखें सबको और फैसला अक्रॉस द बोर्ड करें, कोई भी हो। बिल्कुल सही। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि अगर वही लोग जिस तरह के इमरान खान साहब के पास हैं वो वापस आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, आप लोग वेलकम करेंगे या क्या कहेंगे? देखिए मेरी राय है
کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ان کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ جس طرح سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر محنت کر رہا ہے، اس کی لیڈرشپ محنت کر رہی ہے، ہم لوگ نئی جنریشن کو زیادہ متعارف کرا رہے ہیں، ہم نیچے سے لیڈرشپ کو لے کے آ رہے ہیں، ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں۔ چیئرمین صاحب جس طرح سے پورے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ، ہر تعلقے میں جس طرح جا رہے ہیں، اور عوام سلو پروسیس ضرور ہے لیکن عوام جس طرح سے چیئرمین صاحب کو ویلکم کر رہی ہے، یہ ایک نظر آ رہا ہے پنجاب کے اندر بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، کیونکہ اس لیے کہ ہاں ایک سر پنجاب میں نظر آیا ویسے کینٹونمنٹ انتخابات میں جب وہ ایک بھی سیٹ نہیں مل پائی اور کے پی کے کی طرف، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا، عوامی رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سیٹیں کم ملتی ہیں، زیادہ ملتی ہیں، میں نے آپ سے کیا کہا کہ ہماری کوششیں بھرپور جاری ہیں۔ کہیں اگر ہماری تنظیمی فقدان ہے اس کو صحیح کیا جا رہا ہے، کہیں پر عوام اگر ناراض ہے تو ان کو راضی کیا جا رہا ہے۔ تکلیفات بالکل ہوئی ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے تکلیفات نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کی اصلاح کی ضرورت بھی ہے۔ تکلیف تو ابھی بھی ہو رہی ہے کہ وہ جو مہنگائی ہے، مہنگائی کے اندر جو ہے وہ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ گندم ریلیز نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس لیے سندھ میں خاص طور پہ جو اس وقت آٹا مہنگا مل رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ گندم ریلیز نہیں کی، جو 16 اکتوبر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیز کریں گے۔ بہت اچھی بات کی، سندھ میں آٹا مہنگا مل رہا ہے، آل اوور آپ پورے پاکستان کا جائزہ لیجئے اور آپ پھر یہ بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا، کیونکہ پنجاب میں 65 روپے مل رہا ہے نا، پنجاب میں کم ہے سر، کم ہے 65 روپے مل رہا ہے، یہاں پہ 80 روپے پہنچا ہوا ہے۔ چاروں صوبوں میں سندھ میں سب سے زیادہ ہے۔ دیکھیں میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، چاروں صوبوں میں، دیکھیے یہاں پر سب سے بڑی بات ہے پرائز کنٹرول کمیٹی جو اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتا، جو پیپلز پارٹی کے ماتحت سر ایمانداری سے جس کے انڈر میں کسی کے بھی انڈر میں، میں نے جملہ کیا کہا نہیں، آپ میری بات سنیں نا تھوڑا سا، ایمانداری سے نہیں کر رہی، اب وہ کس کے ہاتھ میں یہ آپ کو بھی پتا ہے، اس کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو کیا انسٹرکشنز دیں گے؟ میں گزارش تو کر رہا ہوں، دیکھیے پرائز کنٹرول کمیٹی کو اپنا کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، صحیح ہے، اور چیک اینڈ بیلنس حکومت سندھ کو کرنا چاہیے، فوری ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ عوام کو بہتر انداز میں ریلیف دینا یہ حکومت پاکستان، حکومت سندھ، حکومت پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ابھی تک بدقسمتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے، پنجاب کہتا ہم نے بڑے اچھے کام کیے، وفاق کہتا جی میں نے تو سارے ہی اچھے کام کر دیے۔ جناب عوام کو ثمرات کیوں نہیں مل رہے؟ ٹھیک ہے، عوام جو اس قدر، آپ یہ دیکھیے جو آٹا 55 روپے کلو تھا آج 80 روپے کلو ہے، جو چینی 50 روپے کلو کہیں یہ جا رہی ہے نا بات کہ پیپلز پارٹی ریلیز نہیں کر رہی ہے، گندم ریلیز نہیں کی، تو اس میں صداقت ہوگی نا، یہی تو لڑائی ہے سر، میں نے آپ سے کہا نا یہ لڑائی ہے کہ جی یہ ریلیز نہیں کر رہے، وہ دے نہیں رہے، یہ پوری ایک، میں نے کہا نا کہ خدا را یہ کام نہ کیا جائے، آپ لڑائی کو چھوڑیں گے، عدم برداشت سے باہر نکلیں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، بہا میں ایک اتحاد پیدا کریں گے۔ جب میں آج ٹی وی پہ بیٹھ کر مثال کے طور پہ کسی کو برا کہوں گا تو کل سامنے سے بھی یہ فائر ہوگا، ہمیں یہ سیز فائر کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کو عوام کی جو تکلیفات ہیں، تمام معاملات ہیں، وہ جو عوام کے جو معاملات ہیں اسی کے اوپر رہنا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر کے سٹیٹمنٹس دینے چاہیے۔ بالکل، یہ مثال کے طور پہ جیسی ابھی گفتگو کر رہے ہیں رانا صاحب، یہ بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت آٹا دال چینی چاول کی اور جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس حوالے سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانات ہیں، رانا صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ اس حوالے سے؟ سر میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو ہم لوگ ایک دوسرے کی جو لڑائی کر رہے ہیں، ہمیں یہ چاہیے بیسکلی کہ ہمیں لڑائی بند کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس سے قوم کے پیسے کا بھی نقصان ہے، وقت کا بھی نقصان ہے۔ ہم آئے دن وفاق، آئے دن دیکھیں آپ کسی بھی مسئلے پہ ایک ہوتا کمیٹی بنا دی، اس کے اندر پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ جناب جب ایک شخص غلط ہے، وہ حکمراں ہو، اپوزیشن کا آدمی ہو، آپ اس کی انکوائری کرائیں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائیں، اس کو عہدے سے الگ کریں، ای سی ایل میں اس کا نام ڈالیں، ملک سے باہر نہیں جائے گا، اس کو گرفتار نہ کریں، اس کو آپ بلائیں کہ جی آپ پر یہ ایلیگیشن ہے، اس کو جو ہے نا یہ کیا معاملات ہیں۔ جب اس کی انکوائری مکمل ہوگی، اگر وہ پارلیمان کے اندر ہے تو اس کے اسپیکر کو لکھ کر بھیجا جائے کہ جی یہ آپ کا ممبر ہے اور اس پر یہ چارج تھا اور یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، وہ پروونشنل ہو، قومی ہو، صوبائی ہو، وہ کچھ بھی ہے، اگر وہ کسی ادارے کا سیکٹری ہے یا ڈائریکٹر ہے، اس ادارے کو آگاہ کیا جائے کہ جناب آپ
کا یہ بندہ ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے لہٰذا اس کو کیا جائے. اگر کوئی سیاسی ورکر ہے تو اس کی پولیٹیکل پارٹی کو بتایا جائے کہ جی آپ کے لوگ ہیں, انہوں نے یہ کیا ہے, اب ان پہ ہم یہ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں, آپ نہیں بولیں گے. اور اس بارے میں آپ بھی اپنی جو سیاسی جماعت ہے اس کو ضرور آگاہ کرتے رہا کریں. سر ہم تو سب کی بات کر رہے ہیں. اچھا, عبدالکریم عامر صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں. عبدالکریم عامر صاحب, ہم گفتگو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارے کہ اس وقت جو سیاسی طور پہ ہم دیکھتے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتی ہیں. اب جادو ٹونے کے حوالے سے بات ہونے لگی, مریم نواز کے جس طرح کے بیانات سامنے آئے, پھر شہباز گل صاحب کا رد عمل, اور خاص طور پہ آصف علی زرداری نے بھی پیشگوئی کر دی کہ اب اگلی حکومت جو ہے ان کی بننے جا رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کیوں مجھ کو سناتے ہو جہنم کے فسانے, اس ملک میں جینے کی سزا کم تو نہیں ہے. اگلی حکومت اور پچھلی حکومت کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جیسے ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائریز کی جائے. ارے سر, اس ملک میں کون سی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے کہ جس ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان شراب کی بوتلیں پکڑتا ہے اور وہ لیبارٹری میں جاتی ہے اور شہد یا زیتون بن جاتی ہیں, تو کون سی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بات کی جا رہی ہے؟ وہی لوگ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے تانے بانے سیاستدانوں سے ملتے ہیں, انہی کے تانے بانے ٹھیکیداروں سے ملتے ہیں. کرپشن کی انتہا اور عوام سے روٹی کا ایک نوالا تک چھیننے کی کوششیں بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ بالکل جیسے حکومتی وزراء کی طرف سے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اگر آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور آپ بچت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ 2 کے بجائے 1 روٹی کھائیں. تو وہی صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ آٹا جو 400 روپے کا 10 کلو ملتا تھا اب 400 روپے کا صرف 5 کلو مل رہا ہے. اس کا مطلب 1 روٹی کھائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. 1971 میں شاہ ایران نے اپنی بھوک سے بلکتی ہوئی عوام کو نظر انداز کر کے دنیا کی مہنگی ترین ایک پارٹی کا انعقاد کیا تھا, جس کے بعد ان غریبوں کے اس سسکتی اور بلکتی ہوئی عوام نے اس شاہ ایران کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پھینک دیا. یعنی رد عمل بھی اور رد عمل آنا ہے جی. اور مطلب بھوک اور افلاس کے بعد ٹھیک ہے یقیناً جو ہے نا جی انقلاب کا سویرا بھی آتا ہے. استسقیہ جو ہیں بالکل. اچھا عبدالکریم صاحب, راؤ عمران صاحب جو ہیں پچھلی دفعہ بھی ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے ایک بریکنگ دی تھی. ابھی بھی ان کے پاس کچھ خاص بریکنگ نیوز ہے جو یہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریکنگ نیوز تو کیا ہر چیز اس وقت بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے. آپ نے بھی بریک کی جادو ٹونے والی. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے لیے جو سب سے مشکل چیز ہے وہ ایک مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. بالکل بجا فرمایا. یہ مہنگائی اس حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی. اور عمران خان صاحب بالکل بے بس ہو چکے ہیں ان مافیاز کے ہاتھوں. آپ نے رانا صاحب سے بات کی تو یہ جواب کہیں کچھ دینا تھا لیکن بار بار آ نہیں رہے تھے. ان کا صوبائی حکومت کا اختیار تھا 18ویں ترمیم کے بعد, کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. مہنگائی کنٹرول کرنے کے بارے میں بات کر رہے تھے تو سی ایم سندھ کے بجائے وفاق کی طرف چلے جاتے تھے. معاملہ ان کے صوبے کا ہے. ایک سوال کا جواب ان سے مانگا جا رہا ہے کہ یہ بتا دیں کہ گندم ریلیز کیوں نہیں کی جا رہی. بالکل صرف یہ بتا دیا جائے کہ پنجاب کی اگر بات کرتے تو پنجاب میں تو بہت زیادہ کمی ہے اس کی نسبت. سندھ کے حوالے سے بات کی جائے, کروڑوں اربوں روپے کی گندم گزشتہ 2-3 برس پہلے ان کی گوداموں میں پڑی سڑ گئی. انہوں نے باہر نہیں نکالی. آخر وجوہات کیا ہے کہ صرف عوام کے پیٹوں پہ پتھر باندھ رہے ہیں. اور دوسرا تھا بریکنگ نیوز کی بات کر رہے ہیں. موجودہ حکومت سے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں نالا ہیں جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں. ان کی 2 وجوہات ہیں. اگر ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں, جیسے کہ آصف علی زرداری نے, آپ نے پوری ان کی گفتگو نہیں سنی, وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ حکومت ہماری ہوگی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے سیاستدانوں کو سنبھال نہیں سکتے. بالکل یہی بات تھی. تو سیاستدانوں کو سنبھالنے کی بات, ان کا جو اشارہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہمیشہ سے ہی وقت کی نزاکت کے ساتھ گفتگو کرتی ہے اور سیاست کرتی ہے, وہ اس وقت حکومت سے سخت ناراض ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے الیکشن میں جو اصلاحات کا معاملہ ہے ان کو لیا ہے کہ ہم اس کو سامنے رکھ کر حکومت کے ساتھ اب ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے اوپر ہے. اس میں دوسری جانب اگر چودھری پرویز الہی صاحب کو لے لے تو ان کے گزشتہ بیانات کو اٹھا کے دیکھ لیں. مسلم لیگ کاف وہ جماعت ہے جو کہ ان جوڑ توڑ کی حکومتوں میں سب سے زیادہ کارآمد ہے ایم کیو ایم پاکستان کی طرح. وہ بھی میری اطلاعات کے مطابق کسی بھی وقت حکومت کو جھنڈے دکھا سکتی ہے. ان لوگوں نے آئندہ انتخابات میں, اگر میں یہ کہوں
کہ تحریک انصاف کی حکومت کا جو اگلا سال ہے وہ الیکشن کمپین کا ہے تو کیا باقی جماعتیں سکون سے بیٹھ جائیں گی؟ ایسا نہیں ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مہنگائی اس حکومت کو لے ڈوبے گی. تو جو اس کے اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ جوتے کھانے کی بجائے سائڈ پر ہونے کو ترجیح دیں گے. اس طرح مسلم لیگ کاف ہے. اب وہ بھی پلاننگ کر رہی ہے کہ پہلا استعفیٰ اپنے بیٹے مونس الائی کا دلایا جائے, راجہ بشارت کا دلوایا جائے. کیا کیا جائے ایسا؟ اسی طریقے سے ایم پاکستان جو ہمیشہ سے ہر جماعت کے ساتھ حکومتوں کا حصہ رہی ہے, انہوں نے پوری پلاننگ کر لی ہے کہ پیچھے ہٹنا ہے. عامر لیاقت حسین, جو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں میں آپ کو, عامر لیاقت حسین جو انٹرٹینمنٹ کے معاملات میں ان ہونے کے لیے ناچ گانے پر بھی سبقت لے جاتے ہیں, وہ صاحب نے استعفیٰ دیا. اس کی وجوہات کیا تھی؟ ایک تو اس کو اگنور کیا جا رہا, بہت سارے معاملات کاغذ پہ لکھ کے دیے, سائن نہیں ہو رہے, سگنیچر نہیں کیا ابھی تک, میں نہ ہوں, میری نہیں سنی جا رہی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کیا اس کو نظر نہیں آ رہا ہلکے میں جاتا ہے تو کیا اس کے ساتھ رد عمل ہوتا ہے؟ انہوں نے استعفیٰ پیش کیا. ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایک ملک میں طوفان, چائے کی پیالی میں طوفان برپا ہو جائے گا. اور عامر لیاقت صاحب کا ایم کیو ایم کی طرح, سر معذرت کے, ایم کیو ایم کی طرح کہیں گے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں تو کہیں گے نہیں بھائی نہیں جاؤ, نہیں جاؤ. لیکن اب اس نے, اس بھائی کی جماعت سے آیا بھائی, اس نے سوچا کہ میں کروں گا تو عمران خان صاحب گھر چل کر آ جائیں گے میرے پاس, صدر پاکستان آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوا. اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے ایک اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو نہیں منانا. انہوں نے اپنی صوبائی حکومت کے لوگوں کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اس کے بالکل رابطہ نہیں کرنا, اور یہ بات اس کے علم میں آ چکی ہے, اتنا عرصہ ایک ہفتہ گزر چکا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عامر لیاقت صاحب اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو جائیں. انہوں نے ملک پرویز کی طرح بنا لیا, ان کے حلقے کی نشست خالی ہوئی ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرائیں اور الیکشن شروع ہو جائیں گے. انہوں نے سمجھا کہ ہماری سیاست میں یہ دفن ہو چکا ہے, لہٰذا یہاں پر وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن عامر لیاقت کو نہیں منائیں گے. اچھا, یہ الیکشن میں چلیں گے. بالکل. اب یہ ایک ساری صورتحال ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر اگر آپ بات کریں تو اپوزیشن اس وقت کافی متحرک ہو رہی ہے, لیکن اختلافات ان کے اندر بھی صحیح ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس بات کے بارے میں بات کریں گے رانا گلزار صاحب سے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ تو جلسے جلوس اپنے کر رہی ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے. دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے, تو آپ کیا پی ڈی ایم کا بالکل حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں, جو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں 18 اکتوبر کو, تو یہ سانحہ کارساز پہ جو حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے تقریباً 172 کارکن جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور 600 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. تو یہ ہر سال ہم ان کی یاد میں, ان شہداء کی یاد میں یہ سال مناتے ہیں. تو اس میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے جو ہم اپنا ایک جو احتجاج کر رہے ہیں, آلریڈی وہ مہنگائی کے خلاف ہمارا پنجاب میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, اور اس جلسے کی بھی یہی ایک کڑی ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو پی ڈی ایم بالکل, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کے لیے بڑی کوششیں کی تھی, اور پی ڈی ایم کا سیرا انہی کے سر جاتا ہے کہ پی ڈی ایم نے سب کو اکٹھا کیا. لیکن ایک اختلافات سامنے بیچ میں آ گئے, اور اس میں کچھ غلطیاں جو ہیں مولانا صاحب کی تھی, جو بار بار مولانا صاحب کو بتایا جا رہا تھا. بہرحال مولانا صاحب نے اس پر نوٹس نہیں لیا, تو ظاہر ہے ہم نے اس پر پھر اپنی ایک سی سی کی میٹنگ جو ہے وہ کال ہوئی, تو انہوں نے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی ہم اس کا حصہ نہیں بنتے. لیکن ایک سیاسی پروسیس ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نقطے پر اتفاق ہوتا ہے تو بالکل حصہ بنیں گے, لیکن یہ ہے کہ سیاست میں تو ہوتا رہتا ہے. اچھا, جیسے ابھی انہوں نے ایک بات کہی راؤ صاحب نے کہ اس وقت اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت سے نکل سکتی ہیں, اگر وہ نکلتی ہیں تو کیا آپ لوگ ویلکم کریں گے؟ دیکھیں جی, ویلکم کی بات ایسی ہے کہ میں تو پھر وہ ایک بات کہوں گا کہ جو صورتحال عوام کی ہے وہ بڑی گھمگیر ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب جو کچھ عوام کو خبریں, خوشخبریاں دے رہے تھے, کیا کسی ایک شک پر عمل ہوا؟ کسی پر نہیں ہوا. مقصد سارا یہی ہے کہ وہ جو خوشخبری سنا رہے تھے, اس خوشخبری میں یار جو دوسرے اتحادی لوگ ہیں وہ بھی اسی عوام کے اندر سے ہیں, تو ان کو بھی وہ جواب دینا ہے. تو جو صورتحال ہے, اس صورتحال کو خان صاحب کو سوچنا چاہیے. آج وہ اسی عوام کو کبھی کہتے ہیں مرغی, کبھی بکری, کبھی انڈے, کبھی کچھ, کبھی کہتے ہیں جی قبر میں سکون ہے, کبھی کچھ. دیکھیے, غریب کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, پنڈارا باکس, فلاں باکس, اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. غریب کا واسطہ ہے
ہے मुझे सुबह काम पर जाना है, मुझे मजदूरी मिलेगी, गरीब का ताल्लुक है मुझे दवाई मिलेगी, गरीब का ताल्लुक है मुझे एजुकेशन मिलेगी, गरीब का ताल्लुक है भाई मुझे जो है ना क्या रोटी मिलेगी। हम तमाम चीज़ें नापैद होती जा रही हैं। हमारा मुल्क इस तरह से महंगाई के चुंगल में हो गया है। ये एक लफ्ज़ पकड़ा हुआ है कि जी मुल्क दोलख्ता हो गया था। ठीक है जी, मुल्क दोलख्ता हो गया था, चोरी ख़त्म हो चुकी है। आपके पास पैसे डैम फंड में भी इजाफी पैसे भी, आपने किसी भी मुल्क को अभी तक कोई कर्ज नहीं दिया। कर्ज आपका कोरोना की वजह से रीशेड्यूल हो चुका है। लेकिन अगर अपोजिशन क्या बाहर निकलेगी हुकूमत के खिलाफ? मैं बता रहा हूँ, खजाना खाली हो चुका है। आप फिर ये कहते हैं कि जब चोरी सब चीज बंद हो गई है, खजाना आप खाली बता रहे हैं, तो मुझे बताइए कि वो पैसा जा कहाँ रहा है? आप इंक्वायरी पर इंक्वायरियां बिठा रहे हैं और भारी रकम उसकी अदा कर रहे हैं और रिजल्ट जीरो है। तो बेहतर तरीका यह है कि आप ऑनेस्ट टीम बनाएं, जो आपके पास टीम थी। नहीं तो जब अवाम इतनी परेशान है, जाहिर सी बात है भूख अफलास से परेशान है, तो अवाम के पास एहतजाज के अलावा दूसरा चारा नहीं है। इमरान खान को इस चीज पर सोचना चाहिए। पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है। तो पीटीआई के खिलाफ आप लोग करेंगे? देखिए जी, बिल्कुल, हमारा तो शुरू दिन से एहतजाज है। अब देखिए, एहतजाज में ये नहीं होता कि तोड़ फोड़ की जाए, मुल्क के अंदर ये बिल जलाए जाएं। ये सेवा इमरान खान साहब का है। हम कम से कम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसी चीजों को नहीं करेंगे। बात ये है बजाई जा सकती थी और एक काल के ऊपर मफामत से बिल्कुल मजामत से मफामत हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब्दुल करीम साहब से एक नाफरमानी जो बिल जलाए जा रहे थे वो चीजें, उनका भी आप जवाब दें। आप बताएं ना आपने जो किया है। राना साहब, अब्दुल करीम साहब से जान लेते हैं। अब्दुल करीम साहब, इस वक्त जो अपोजिशन इस वक्त हम देख रहे हैं वो कुछ बिखरी हुई नजर आ रही है। खासतौर पे पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी आपस में बैकडोर राब्ते में और इत्तेहाद कर चुके हैं। तो क्या आपको ऐसे लगता है? देखिए, मामला सीधा सीधा जो है ना वाशगाफ है और बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। मुख्तलिफ स्कैंडल्स की सूरत में, मुख्तलिफ केसेस की सूरत में, नेब की इंक्वायरीज की सूरत में और ख़ुद पब्लिक के सामने कि करप्शन है और नियतों की खराबी है और कोई भी बदनीयती के साथ कोई भी इत्तेहाद कायम रह नहीं सकता। एक घर के अंदर बदनीयती के साथ दो भाई आपस में नहीं रह सकते, तो ये इतनी बड़ी बड़ी जमातें किस तरीके से आपस में रह सकती है? इन तमाम जमातों के ज़ाती मफादात हैं, इनके अपने अपने जो रहनुमा है और मुख्तलिफ इलाकाई लीडर्स हैं, सूबाई और शहरी लीडर्स हैं, उनके करप्शन की बेमिसाल कहानियाँ मौजूद हैं। इसी अभी गंदम की बात हो रही थी कि गंदम सिंध गवर्नमेंट क्यों रिलीज नहीं कर रही? वो भी स्कैंडल गुज़िश्ता सालों में सामने आया है। गंदम होगी तो रिलीज होगी ना। गोदामों के अंदर जो बोरियां पड़ी हुई हैं उनके अंदर तो मिट्टी भरी हुई है। ये स्कैंडल पिछले दिनों में भी सामने आया था कि वीडियो बनी थी और बहुत अच्छा, लेकिन इसका मतलब है गंदम नहीं है। अगर गंदम होती नहीं है, मिट्टी की बोरियां भर के काउंटिंग करवा के तस्वीरें खिंचवा के फाइलों में लगा दी जाती है, बाद में फिर रिपोर्ट बन जाती है कि गंदम को कीड़ों ने खा लिया। तो वो जो 16 तारीख को जो रिलीज करे वो क्या है? समझता हूँ कि वो गंदम खाने वाले वो कीड़े नहीं जो जमीन हशरातुल अर्ज जिन्हें कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो कीड़े ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं जो गंदम की लाखों बोरियां खा जाते हैं। अच्छा, हजारों टन गंदम खा जाते हैं। इसका मतलब है कि जो 16 तारीख को कहा है कि हम रिलीज कर सकते हैं या कर देंगे, तो फिर हुकूमत कैसे रिलीज करेगी गंदम? तो जब रिलीज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रिलीज हो रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी कि गंदम खराब हो गई है और गंदम को की जगह मिट्टी की बोरियां भरी हुई हैं। अच्छा। और गंदम चोरी हो गई है। अच्छा, तो इस वक्त एक और सवाल भी बनता है, अभी जैसे इन्होंने भी कहा था कि इत्तेहादी जो है वो अब नाराज नजर आते हैं विफाक से। तो आपको लगता है कि क्या अब साथ छोड़ना चाहेंगे वो लोग भी? देखिए, जब तक बैकडोर कहीं ना कहीं से सब लोगों को डिक्टेशन मिलती है, अच्छा, जहां से इशारे मिलते हैं कि साथ छोड़ दो तो साथ छोड़ दिए जाते हैं। इशारे मिल जाते हैं कि फलां पार्टी में चले जाओ तो फलां पार्टी में चले जाते हैं। फिर इशारा मिलता है क्या सब लोग मिल गया कोई अलग नई पार्टी बना लो, तो वो नई पार्टी बन जाती है। मामला ये है कि न सिर्फ सियासतदान बल्कि इस मुल्क की आवाम भी इन तमाम जराइम के अंदर बराबर की शरीक है। ठीक है, इसकी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हमें हमारे साथी ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि गवर्नर सिंध कहते हैं कि गंदम रिलीज नहीं की है, इस वजह से सिंध में आटा महंगा है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जनाब अदील अहमद साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। अदील साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है महंगाई की जहां पर हम बात करते हैं तो उसमें क्या सिर्फ सिंध हुकूमत जिम्मेदार है या विफाक भी इसका जिम्मेदार है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور اصل میں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے. اور مہنگائی جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی ہے اور اس کی وجوہات ڈفرینٹ وجوہات ہیں. مثال کے طور پر نمبر 1 تو دنیا میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ بہت اوپر گئی ہیں, اس کی وجہ سے بھی ایک سرج آیا ہے مہنگائی کے اندر. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے جو دنیا میں کاروبار بند ہوا, اکانومی تباہ ہوئی, معیشتیں جو ہے ان پہ اثر پڑا, تو اس کی وجہ سے آپ کی شپنگ کی, ٹرانسپورٹیشن کی, باقی دیگر کاسٹ جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں, جس کی وجہ سے کاروبار بھی مہنگا ہو گیا ہے, لوگوں کی اشیاء ضرورت جو ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی. تو اسی طرح سملرلی اس کا افیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ بھی آیا ہے. پاکستان میں دیکھیں اگر آئل اینڈ گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں تو وہ پاکستان گورنمنٹ تو نہیں بڑھاتی وہ ریٹ سے, اس کا تعین پاکستانی حکومت تو نہیں کرتی, اس کا تعین انٹرنیشنلی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم اگر دیکھیں ماضی کی حکومتیں بھی دیکھیں تو جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو پچھلی حکومت سے جو کی قیمتیں ہوتی ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر جاتی ہیں. مثال کے طور پر جب پرویز مشرف حکومت چھوڑ کر گئے تو اس ملک پہ پورے 72 سالوں میں جو قرضہ تھا وہ 6,000 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضہ تھا. وہ 6,000 ارب جو ہے اس میں اس ملک میں اسلام آباد جیسے شہر بنے, کراچی کے ماسٹر پلان بنے, ڈیمز بنے, شہر میں اسٹیل ملز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں, اس میں پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنا ہے, اس میں بہت سارے کام ہوئے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی. مشرف کے جانے کے بعد سے لے کر یہ جو 10 سال گزرے 2008 سے 18 تک, اس میں وہ 6,000 ارب کا قرضہ جو ہے وہ 30,000 ارب پہ پہنچا ہے. اور اس میں جو ترقی پچھلے 70 سالوں میں ہوئی تھی وہ ترقی ریورس ہوئی. جو ڈیمز بنے اس کے علاوہ کوئی ایک ڈیم نہیں بنا, جو آپ کے اسٹیل ملز بنے تھے وہ بند ہو گئے, جو ریلویز کھڑے کیے گئے تھے ادارے وہ خسارے میں چلے گئے, جو ملک میں ترقی کر رہے ادارے تھے وہ سب خسارے میں چلے گئے. تو یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مشرف جب ڈالر جو ہے جو 60 پہ چھوڑ کر گیا, وہ نواز شریف جب چھوڑ کے گیا تو 128 پہ تھا وہ ڈالر. اچھا عادل صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتیں بھی تھیں تو اگر آئل اینڈ گیس جو ہے وہ پرائسز بڑھتے ہیں تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ ہوتی ہے, تو پھر آپ کی طرف سے تو بار بار کہا جاتا تھا کہ حکمران جو ہیں وہ چور ہیں, آپ چاہے وہ بہت اچھا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اور دیکھیں ہمارا جو موقف تھا آئل اینڈ گیس کی قیمتوں پہ بڑھنے کا, وہ ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر آئل اینڈ گیس کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی ہے اور حکومت جو ہے وہ ایز اٹ از اس کا بوجھ عوام پہ ٹرانسفر کرتی ہے تو وہ جو ہے وہ عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہوتی ہے اور حکومتوں کی غلط پالیسی کہلائی جاتی ہے. اب ہماری گورنمنٹ میں اور پچھلی حکومتوں میں آئل اینڈ گیس کی قیمتیں بڑھنے کے وقت کیا ڈفرنس کیا ہے ہماری گورنمنٹ میں اور پچھلی گورنمنٹ میں, وہ یہ ہے کہ جب آئل اینڈ گیس کی قیمتیں انٹرنیشنلی بڑھی تو ہم نے جو پیٹرولیم کی ٹیکس ہیں, جو اس کے اوپر لیویز ہیں, ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں ہم اس کو نیچے لے کر آئے. مثال کے طور پر آپ کا جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ ہم کوئی اس کو پچھلی حکومتوں میں کوئی اراؤنڈ 52% بنتا تھا, وہ ہم لے کر آئے اس کو 10% سے بھی نیچے. تو جو افیکٹ قیمتوں کے بڑھنے سے عوام پہ ٹرانسفر ہونا چاہیے تھا وہ منیمائز ہو جاتا ہے اس سے. تو ہماری حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹیکسز اور لیویز جو ہیں وہ نیچے کی گئی ہیں. ایگزیکٹلی اسی چیز پہ ہم پاس میں تنقید کرتے تھے گورنمنٹ سے کہ اگر انٹرنیشنل قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو گورنمنٹ ٹیکسز کم کر کے عوام پہ بوجھ کم ٹرانسفر کرے. تو ہم وہ کام کر رہے ہیں, ہم ٹیکسز بھی کم کر رہے ہیں, لیویز بھی کم کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے وہ ماضی کی جو تنقید ہے وہ ہم پہ نہیں اترتی, وہ تنقید, کیونکہ ہم تو ٹیکسز اور لیویز کم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عادل صاحب, بڑھائی تو نہیں. جی عادل صاحب, ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, لوگ مختلف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ صرف اتنا کہا کہ جادو ٹونے کی حکومت اور اس طرح کی, تو ہم نے فوراً دیکھا کہ شہباز گل صاحب آئے, انہوں نے بھی ایک دم یہ اسٹیٹمنٹ دے دی. تو صرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمان ہیں وہ ان چھوٹے چھوٹے اسٹیٹمنٹس کے اوپر ہی بات کرتے رہیں گے, یا پینڈورا پیپرز آئے, مہنگائی آئی, دیگر معاملات آئے, اس پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی انفیئر کرٹیسزم جو ہے وہ ہوتا ہے. جی وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب عائشہ گل علی نے اور ریحام خان نے ایک انتہائی غلیظ بیہودہ اور اس قسم کی کتابیں لکھی اور میسیجز کی اور اس کی بات کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے
کہ تقریباً ہر میڈیا ہاؤس نے ان دونوں کو انوائٹ کر کے پروگرامز میں بٹھایا، اس پہ ہفتوں وزیر اعظم صاحب کی ذاتی زندگی پر جو ہے وہ بحث کی گئی، تنقید کی گئی، ذاتی زندگی ان کی اچھالی گئی. لیکن وہی چیز جو ہے وہ جب دیگر لیڈرز جو ہیں دیگر جماعتوں کے ہوتے ہیں تو ان پہ پھر جو ہے اس طرح کی کرٹیسزم جو ہے وہ نظر میں نہیں آتی. آپ جب بات کرتے ہیں، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نانی اماں کہہ دیا ایک عمر کا ریفرنس دیتے ہوئے، تو اس پہ ہفتوں پروگرامز ہوئے، اس پہ تنقید ہوئے، اس پہ کالمز لکھے گئے، اس پہ جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم صاحب کو برا بھلا کہا گیا. لیکن ایک طرف ایک خاتون، ایک باپردہ خاتون کے اوپر پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، ہر بار ان کے جو لیڈرشپ ہے، دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کی بےہودہ اور غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے یہ خاتون ایک خاتون لیڈر ہونے کی حیثیت سے دوسری ایک باپردہ خاتون کے اوپر اس طرح کے بےہودہ الزامات لگاتے ہیں، تو میرے خیال سے اس پہ بھی کرٹیسزم بنتا ہے. اس کو بھی شٹ اپ کال ملنی چاہیے کہ اس طرح کی بےہودہ حرکات آپ کے والد نواز شریف صاحب جب سیاست میں آئے تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی کیا. آپ کے جو سیاسی لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے مخالفین پہ بھی یہی جو ہے الزام تراشی کی، بہتان تراشی کی، اور آج یہ بھی کھڑے ہو کے جو ہے وہ میڈیا میں اس طرح کی باتیں کریں. ٹھیک ہے، اچھا عادل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عادل صاحب یہ ایکولی میں آخر میں ایک جملہ کہوں گا، یہ ایکولی کنڈیمیبل ہے، چاہے وہ کسی بھی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کی جائے، چاہے وہ تحریک انصاف کا کوئی استعمال کرے، چاہے نون لیگ کا کوئی استعمال کرے، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو. سیاست میں اس غلاظت کو جو ہے وہ پاک کرنا پڑے گا. یہ غلاظت ہے، یہ سیاست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا عادل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے اس تمام صورتحال پہ، اس پہ ہم بات کریں. ہمارے ساتھ عبدالقیوم عامر صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں ایک عام آدمی جو ہے اس کے کیا یہی مسائل ہیں جو ابھی عادل صاحب نے بتایا؟ دیکھیں، عام آدمی کے تو یہ سر سے کئی کوسوں دور اوپر سے یہ ساری چیزیں گزرتی ہیں کہ جی ڈی پی کیا ہے اور ریمیڈی کیا ہے، لیویز کیا ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جیسے ابھی رانا صاحب نے فرمایا تھا کہ عام آدمی تو یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کھانے کو پیٹ بھر کے کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، مجھے اسپتال کی سہولت ملے گی یا نہیں ملے گی، یا مجھے میرے بچوں کے لیے کوئی تعلیم کا سلسلہ میسر آئے گا یا نہیں آئے گا، یا میرے بچے بھی میری طرح تمام عمر مزدوریاں کرتے ہوئے اس وطن کی مٹی میں ہو جائے، دفن ہو جائے گا اور ان کا کوئی نام بھی نہیں ہوگا. صحیح. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عدیل بھائی ماشاءاللہ بہت مہذب ہے، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا پی ٹی آئی کا شیوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی لیں گے. ہم ذرا راؤ عمران صاحب سے بھی پوچھ لیں ایک عام آدمی کی کیا سوچ ہے تاکہ ہم عدیل صاحب سے پوچھ سکیں. دیکھیں عدیل صاحب نے جو کہا تو مجھے لگا کہ شاید اب سمجھ آئی ہے ان کو اس بات کی کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے. کہ جب آپ کا 64 روپے کا لیٹر تیل ہو تو آپ کہیں کہ 40 روپے پہ لیا، تو جب سمجھ نہیں آئی تھی. جب 2013 کے اندر آپ پشاور کے اندر ہار جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہمارا ملک میں جب ایسا معاملہ ہو کہ اچھا ہوا کہ ہمارے پاس حکومت نہیں آئی، ورنہ مجھے اتنا حکومت کرنی نہیں آئی تھی. اور ایک عام آدمی کی بات کرو، ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے، ایک عام آدمی کی دیکھیں ایک عام آدمی کیا سوچتا ہے. جب ایک شخص خوشحالی کی بات کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی طرح آغا سراج درانی کی طرح ان کے پاس آمدنی سے زائد اثاثے ہوں. وہ یہ نہیں چاہتا. ایک عام آدمی کہ جب یہ سوچتا تو صرف اس کی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس ایک چھت ہو جس کے نیچے میں اپنے بچوں کو عزت زندگی گزار سکوں، میرے پاس روزگار ہو، میں 2 وقت کی روٹی کھا سکوں، میرا بچہ بیمار ہو تو میں اچھے سے. وہی بات آ گئی کہ ایک عام مسائل جو ایک عام آدمی کے. رانا صاحب اس وقت جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں عادل صاحب نے، اس پر آپ کیا کہیں گے، متفق ہیں آپ؟ میں تو مبارکباد ہی پیش کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ ملک میں جب سے 2018 سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو مسائل تو ختم ہو چکے ہیں، چوری بھی ختم ہو چکی ہے. اب صادق الامین کی گورنمنٹ ہے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ تعریف جو ہوتی ہے وہ ہر آدمی اپنی کرتا ہے. کل پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی، سارے لوگ کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ کل جب آپ کھڑے ہو کر کنٹینر پر کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہے وہ چور ہے،
آج چور کون ہے؟ آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے، جب بل پھاڑ رہے تھے کہ بل نہیں بھرنا، جب پیسے بڑھتے ہیں حکمرانوں کی جیب میں جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے بات وہیں پہ آ گئی ہے جو ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے ابھی ہوئی ہے جو ہو رہی ہے، اس کی تحقیقات کب ہوگی؟ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، عدیل صاحب سے جواب لینے پہلے ہم کو یہ باتیں کرنے کے لیے ضروری نہیں۔ عدیل صاحب، آپ نے اس وقت ایک عام آدمی کے کیا معاملات ہیں، آٹا دال چینی چاول کے ساتھ ساتھ جو ہے صحت ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب کی بھی آپ نے بات سنی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام آدمی کی ضروریات یہ ہیں کہ اس کی قوت خرید بڑھے، وہ اس کو جو ہے وہ کھانا 2 وقت کا ملے، 3 وقت کا کھانا ملے، اس کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، اس کو صحت کا مسئلہ ہو تو ہسپتال میں اس کو علاج مفت ملے، اس کے جو ہے وہ دیگر جو مسائل ہیں اس کو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایک بہتر ملے، یہ ایک عام آدمی کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب آبویسلی یہ عام آدمی کو یہ جو سہولیات ہیں، پوری دنیا نے اتنی ترقی کر لی، کہاں چلے گئے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہاں چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ نیچے سے نیچے جاتا گیا ہے۔ میں نے اس کو آپ کی مثال آپ کے سامنے دی کہ دیکھیں، یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اپوزیشن چیئر پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ماضی کے جو لوگ حکومتوں میں رہے ہیں وہ ہم پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ہم نے 2018 سے ماضی میں جو لوگ حکومت میں رہے ہیں وہ آپ کی کیبنٹ کے اندر موجود ہیں، آپ پورا ریکارڈ تو اٹھا کے دیکھیں، 90% کیبنٹ تو وہی ہے جو ماضی میں۔ ایک منٹ رک جائے، تو یہی ہے نا، جواب لے لوں عدیل صاحب سے، جواب لے لوں عدیل کا۔ جی آپ مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں کہ کون سے ہمارے بھائی آپ کنٹینیو کریں۔ میرے خیال سے اگر وہ اپنی باری میں بات کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل جی، آپ کہیے گا۔ ہاں، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت میں رہے لوگ ہیں کہ جب انہوں نے حکومت 2008 میں سنبھالی، اس سے پہلے یہ باریاں لے چکے تھے، مشرف سے پہلے بھی یہ باریاں لے کے اس ملک کو دیوالیہ جو ہے وہ بار بار کر چکے ہیں، لیکن خاص طور پر میں 2008 سے 18 تک کے پیریڈ کا ذکر کروں گا کہ 6000 جب اس ملک پہ قرضہ تھا، 6000 ارب روپیہ، تو اس میں ڈیمز بھی بنے اس ملک میں، اس میں اسٹیل ملز بھی بنی، اس میں ریلویز بھی کھڑا ہوا، اس میں جو ہے وہ پاکستان ایٹمی طاقت بھی بنا، اس میں موٹر ویز بھی بنے، اس میں نئے شہر آباد ہوئے اسلام آباد جیسے۔ تو وہ 6000 ارب کا قرضہ 8 سے لے کر 2018 تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 30,000 ارب پہ پہنچایا، اور وہ 30,000 ارب پہ جو قرضہ پہنچا ہے تو اسٹیل مل بھی بند کی، انہوں نے تالا لگایا اس کو، انہوں نے جو ہے وہ ریلویز کو بھی خسارے میں لے کے گئے، ملک کے تمام قومی ادارے جو فائدے میں جا رہے تھے سب یہ لوگ خسارے میں لے کے گئے، پی آئی اے کو یہ لوگ خسارے میں لے کے گئے، بلکہ ان کے ایک وزیر صاحب فرماتے تھے کہ پی آئی اے خریدنے والے کے ساتھ ہم جو ہے اسٹیل مل کو مفت میں دیں گے۔ مطلب اس قسم کے جوکرز جو ہیں وہ بھی پھر ہمیں آ کے تانے دیتے ہیں کہ جو پاکستان انہوں نے معیشت کی آپ کے جو ہے وہ لینڈ مائنز دکھا کے گئے کہ جہاں پاؤں رکھو وہاں دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ اب تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے ملک کا جو ہے کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا، انہوں نے 21 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑا تھا، ہم نے اس خسارے کو نہ صرف ختم کیا بلکہ اس کو ہم پازیٹو میں لے کے گئے۔ انہوں نے اس ملک میں جو قرضے انہوں نے لیے اس کے 12 ارب ڈالر سے زائد قرضے ہم نے واپس کیے ہیں ان کے لیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، بھائی آئی ایم ایف کے پاس قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، جب آپ دیگر اداروں کے پاس جاتے ہیں تو ہم اپنی وجہ سے تو نہیں جا رہے، ان کا چھوڑا ہوا جو گند ہے اس کو صاف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے ابھی تو عدیل صاحب آپ نے کوئی قرض دیا ہی نہیں، اور 6000 ارب روپے کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی گورنمنٹ نے کتنا قرض لیا ہے آپ وہ تو بتا دیں۔ آپ تو کہتے تھے ہم بھیک نہیں مانگیں گے، کشکول توڑ دیں گے، خودکشی کریں گے، آپ نے پوری دنیا سے بھیک مانگی اور ابھی بھی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ ترقی تو بتائیے، آپ 1 کروڑ نوکری دے رہے تھے، آپ نے کروڑوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا، آپ بتائیے تو۔ آپ ہی خود تعریف کر رہے ہیں کہ جی ڈیم بھی بنے، اسٹیل مل بھی بنا، 6000 میں سب کام ہوئے۔ آپ دیکھیے کیا مشرف کے زمانے میں اسٹیل مل بنا؟ کیا ایٹمی دھماکہ مشرف کے زمانے میں ہوا؟ آپ مشرف کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ آپ تو خود بوٹ پالش کرنے والے ہو لوگ ہو۔ رانا صاحب اس پہ جو مین چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کیا اس طرح کی جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے اس وقت ساری، اس میں عام آدمی کہاں کھڑا ہے؟ عام آدمی کا کیا نقصان ہوا؟ عام آدمی کو نچوڑ کر رکھ دیا۔ جی ٹھیک ہے، اچھا یہ ذرا میں اب تجزیہ لے لوں، تجزیہ لے لیتا ہوں رانا صاحب، پہلے عبدالکریم صاحب سے اور پھر میں راؤ صاحب کی طرف آ رہا ہوں۔ اشیاء نہیں مل رہی، ٹھیک ہے رانا صاحب، میں تجزیہ لے لوں
लूं पहले कोई दोस्त हो जी ठीक है एक अब्दुल आम करीम साहब आदमी की राव साहब मैं आपके पास आवाज़ आ नहीं रहा हो हूं। पा अभी आ एक रहा हूं। आम आदमी कहाँ खड़ा जी। है? मैं बताता हूँ, आज जो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेकर आया, एक इंसान ही है ना, 1,10,000 रुपए का मकरूज है। ठीक है उसका क्या कसूर है? वो एक आम आदमी गरीब के घर में अच्छा आँख खोलता है या वो अमीर के घर? मुस्तकिल पैसे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी हुकूमत हो उसमें 22 अरब डॉलर ठीक है अगर इन्होंने ठीक है। वापस किया है ठीक तो है। मुझे ये बताएं अच्छा। कि ये क्या ये ठीक है आपने ठीक है अब्दुल कयूम आमिर साहब से ले लेते हैं देखिए, आम आदमी सिरानी के स्टॉल पे खड़ा हुआ है, जी आम आदमी गटर के पानी में खड़ा हुआ है, सही है आम आदमी रोड पे चलती हुई बस के नीचे आ रहा है, सही। आम आदमी अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा रहा है, आम आदमी हर तरीके से एहतजाज कर रहा है। लेकिन ये बेहिस किस्म के जो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में भी और सियासत में भी, और जो मसनद इक़्तिदार की मसनदों पे बैठे हुए हैं, इनके अपनी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही, अय्याशियां बढ़ती जा रही हैं। 2 और साल गुजार लेगी पीटीआई 2 साल क्या, ये अगले 5 साल भी गुजार लेगी, लेकिन इंशाअल्लाह अब ये अवाम जो है ना उठेगी जरूर। वो एक शेर है ना कि तुम्हें अब क्यों, तुम्हें क्या कहते हैं, चले शेर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शेर की अगर आप बात करेंगे तो नून लीग का जिक्र आ जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये आप समझते हैं तुम्हें कि अब क्यों शिकायत है जी, कि बच्चे घर ठीक है, नहीं रहते? ठीक है, ठीक है, दौड़ना मैं सीख लास्ट जाते कमेंट हैं, लेता हूं दरख्तों पर नहीं रहते। ठीक। यकीनन ये रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी। ठीक है मुसलसल जब बहुत शुक्रिया दिलों में डर नहीं साहब, रहता। लास्ट कमेंट 30 सेकंड है आपके पास। सर हम तो यही कहेंगे कि तारीफों को छोड़ा जाए जी। और आवाम के लिए काम किया ठीक जाए। है। कोई भी हुकूमत हो, ठीक। पीपुल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, ठीक। कोई भी जमात चलो, हो, बहुत शुक्रिया, तो अपनी बहुत शुक्रिया। तारीफ ना की राणा जाए, साहब- आवाम के लिए काम साहब किया टाइम जाए, बहुत आवाम के लिए बहुत सोचा शॉर्ट जाए। है, बहुत शॉर्ट हक़ाइक़ टाइम। को ठीक है, बहुत तस्लीम शुक्रिया। मैं राव इमरान साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, राना गुजार साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल करीम साहब और अदिल अहमद साहब आपका, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इसके साथ ही प्रोग्राम डो टॉक से वकारुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।